अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इमरान खान साहब के मज़हबी टच, इस्लामी टच के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो नाज़रीन, ये मज़हब एक ऐसी बात है कि हर इंसान का ज़ाती फ़ेल और ज़ाती अमल होता है और हर इंसान का अपना इसमें अमल दखल होता है। किसी इंसान को हक़ तो नहीं है इस मामले में बात करने का, लेकिन हम लोग देखते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जिस तरह से सियासत में मज़हब को खींच के लेकर आ रहे हैं और मज़हब का इतना बेदरेग और गलत तरीके से, गलत हवालों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा दिल चाहा, मैं ना चाहते हुए भी मजबूर हुई कि आज इस टॉपिक के ऊपर भी बात करूं कि इमरान खान साहब ने किस किस तरह से और कहाँ कहाँ मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनके गलत हवाले दिए और टोटली उन्होंने डेफिनेशन ही मज़हब के हवाले से चेंज कर दी। तो आइए आते हैं, इनकी पहली डेफिनेशन नंबर 1 है शिर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप भी आज तक पढ़ चुके हैं शिर्क की डेफिनेशन क्या है, मुझे भी पता है कि शिर्क की डेफिनेशन क्या है, कि हम शिर्क से मुराद तो यही लेते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ठहराते हैं, नाउज़ बिल्ला, जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को मानते हैं, अल्लाह ताला के अलावा किसी और से अपनी फरियाद करते हैं और वसीला बनाते हैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और को। तो मेरा तो ये ख्याल है कि वो शिर्क कहलाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने शिर्क बताया है कि शिर्क वो है, और ये उन्होंने वो बावल नगर में वकला कन्वेंशन से मुखातिब हो रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया कि शिर्क ये है कि अगर हम अपने ज़मीर के से हट कर कोई बात कर लें, ज़मीर के ख़िलाफ़ कोई बात कर लें और हम किसी के खौफ में आ जाएं, हम किसी के रुपए पैसे के लालच में आ जाएं, तो वो शिर्क है। अब नाज़रीन, यहाँ पे बात आती है कि इन्होंने खौफ का जिक्र किया है, तो खौफ से क्या मुराद है। यहाँ पे भी नाज़रीन उन्होंने एक जो इस्लामी डेफिनेशन है उसको सियासी डेफिनेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की है। मतलब ये कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि हमें किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल उनके सर पे खौफ है बाजवा साहब का और ये इलेक्शन का। तो उन्होंने ना कुछ गड़बड़ कर दी है इस डेफिनेशन को भी। तो ये कह दिया कि जनाब ये शिर्क है कि हमें किसी के, हालांकि अंदाज़ा करें शिर्क एक नाज़रीन एक स्पेशली एक ख़ास जो ये डेफिनेशन ये अल्लाह ताला के लिए यूज़ होती है कि अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी को भी माबूद नहीं मानना चाहिए, उनके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ही क्या था नाज़रीन। चलें, बहरहाल नाज़रीन, इनकी एक तो डेफिनेशन नंबर 1 है कि जिसमें इन्होंने ये शिर्क के बारे में बताई, और दूसरा नाज़रीन उनका इस्लामी टच वो है एकदम कि उन्होंने अपनी एक तकरीर में फरमाया कि अल्लाह ताला की वो नाफरमानी करेगा जो नवाज शरीफ को वोट देगा। बात कर लें आप, अंदाज़ा करें कि जो नवाज शरीफ को वोट देगा वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा। नाज़रीन, आप बताएं कि किस जगह पे लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, कौन सी सुन्नत में लिखा हुआ है, कुरान पाक की किस आयत में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम नवाज शरीफ को वोट देते हैं, अगर हम PMLN को वोट देते हैं तो हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती ये इनके ऊपर से कहाँ से ये वही, तो मैं इनको कह नहीं सकती कि इन पर वही नाजिल होगी, ये इतने काबिल कहाँ, ये कहाँ से इनको इल्हाम उतरता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा अगर हम PMLN को वोट देंगे। हाँ, अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है कि अगर हम PTI को वोट दें। अब वो मैं किस लिए बात कर रही हूँ, मैं भी इमरान खान की तरह ही बात कर दी नाज़रीन। वो मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि अगर हम इनका पास्ट देखें ना, माजी देखें, इनकी हम अगर ज़ाती ज़िंदगी देखें कि जो बिल्कुल अगेंस्ट ये इस्लामी रवायात के, इस्लामी असूलों के और दीन के असूलों से बिल्कुल हट के इन्होंने जो अपना पास्ट गुजारा है, तो उस चीज़ को देख के हो सकता है शायद, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। और मेरा ख्याल है कि ये बात मेरी भी गलत है, लेकिन अगर कहा जाए, अगर वो इस तरह से हद मंदी तुक्का लगा ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो यहाँ पे लगाते हैं कि अगर मुझे कोई वोट दोगे मेरे पास को देख के, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। लेकिन ये कहना कि अगर आप नवाज शरीफ को वोट देंगे तो अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी। नाज़रीन, फिर एक दफ़ा उन्होंने अपने जलसा आम में ये कह दिया, जलसा आम में नाज़रीन उन्होंने ये फरमाया कि अंदाज़ा करें, उनकी नॉलेज देखें, उन्होंने कहा कि 1,40,000 पैगम्बर होते हैं। बात कर लें, तो वो बता रहे हैं 1,40,000, और आजकल ये सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी वो निकला हुआ है कि 1000 जो पैगम्बर हैं, वो जो मरज़इयों की बुक है अहमदीन ब्राह्मीन, कुछ इस टाइप का उसका नाम है, उसके अंदर दर्ज है कि उनके मुताबिक जो पैगम्बर उतरे हैं आज तक वो 1,40,000 हैं। तो नाज़रीन, अब यहाँ पे बात ये सवाल आता है कि चलें ठीक है, उनसे गलती हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है, वैसे तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये बात तो बच्चे को पता है। चले, बहरहाल अगर उनसे गलती हो गई तो लेकिन ज़िम्न में नाज़रीन वो 1,30,000 भी कह सकते थे, 1,35,000 भी कह सकते थे, 1,55,000 भी कह सकते थे। क्या ज़रूरी थी कि वो 1,40,000 ही कहते कि 1,40,000 ही पैगम्बर हैं? आखिर क्या वजह थी? नाज़रीन, दूसरी बात आ जाएँ, और एक बार मौके पे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि तारीख़ में हज़रत मूसा का जिक्र है लेकिन हज़रत ईसा का जिक्र नहीं है। अब इंसान इनसे पूछे, बंदा इससे पूछे कि आपने कौन सी वो तारीख़ पढ़ ली है
کہ جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ ناظرین یہ تو ان کی نالج کا حال ہے، اور باتیں یہ کرتے ہیں اسلامی زندگی کی، اسلامی فلسفے کی، اسلامی فلسفہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ناظرین ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 سال تک میری تیاری کروائی ہے، جس طرح سے اس نے اپنی نبی کی تیاری کروائی تھی، نعوذ باللہ۔ ناظرین دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو وہ کہاں ملا رہے ہیں کہ جیسے نبی کی تیاری کروائی تھی ویسے ہی میری تیاری۔ ناظرین کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ میں کہتی ہوں عمران خان تو کیا ہم خود ناظرین نبی کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں۔ آخر میں ناظرین میں علماء کے حوالے سے بھی بات کروں گی، لیکن ذرا پہلے میں آپ کو ان کے اسلامی ٹچز بتا دوں کہ اسلامی ٹچ انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا اور کتنے بڑے بڑے دیے ہیں کہ جن پہ یہ بات کرتے چکتے نہیں ہیں، بات کرتے یہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ناظرین انہوں نے پھر ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے تو وہ جس طرح سے مسلمان ہو رہے تھے تو جو باپ ماں ہوتے تھے وہ کفر کے سائڈ پہ تھے، اور جو بچے ہوتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے ناظرین انہوں نے پھر وہ مثال دی کہ بالکل یہی حال ہے ہر گھر میں کہ جو باپ دادا ہیں وہ PMLN میں ہیں، اور جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے PTI ہیں۔ ناظرین اندازہ کریں، ناظرین سوچیں تو صحیح، یہ ہماری جو نسل ہے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ناظرین یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس 2 باتوں پر ہوتا ہے۔ پہلی تو انہوں نے اپنی جو ہماری نسل ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، پہلے اس کا اخلاق تباہ کیا، پہلے ان میں سے برداشت ختم کی، اس میں سے صبر ختم کیا، ان کو اوئے توئے کی پالیسی، ان کو گالم گلوچ سکھایا۔ آپ ہر جگہ آپ آج کل دیکھ لیں ذرا، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹرینڈ، کبھی احسن اقبال کی وہ عزت کو اتار کے رکھ دیتے ہیں، کبھی وہ جو تارڑ صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو تھے نواز شریف کے، جو مجھے نام بھول رہا ہے، جو بیرون ملک انہوں نے کتنی بدتمیزی کی تھی جب وہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جناب گاڑی میں وہ شخص کیسے وہ گالم گلوچ کر رہا تھا۔ ناظرین یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ان کی اس طرح سے غلط تربیت کی، اور دوسری ناظرین رہی صحیح اب وہ جو کثر ہے وہ مذہب کی سائڈ پر آ گئے، ان کا مذہبی لحاظ سے بھی ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ اس نسل کا۔ اب آپ خود سوچیں ناظرین کہ ہماری نسل کو یہ کیا بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہاں سے کہاں ایک تو ملا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین ان کے جو قومی یوتھ ہے ان سے اگر آپ بات کریں نا کہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے بات کی، اس طرح سے بات کی، تو وہ ان ساری باتوں کا ان کے پاس جواب تو ہوتا نہیں ہے، وہ فوراً سائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جناب علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بعد یہ تیسرے بڑے لیڈر یہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو ناظرین ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس بات کا جواب نہیں ہے، وہ بحث کرنے سے آ رہی ہیں، بس ان کو 1-2 باتیں ان کو پتہ ہیں، وہ اسی کے ساتھ اپنے لیڈر کو لنک کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو آپ نے بھی وہ بھی ابھی ریسنٹ ہی واقعہ ہے کہ جب وہ سلمان رشدی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی انہوں نے مذمت کر دی کہ یہ حملہ غلط ہے، حملہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ تمام جتنے بھی دنیا میں مسلمان تھے، پاکستانی، ہم سب خوشیاں منا رہے تھے کہ چلو کسی میں تو اتنی ہمت ہوئی، کسی میں تو اتنی جرت ہوئی کہ اس کے اوپر حملہ کیا، مر جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن چلیں بچ گیا وہ۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب فوراً مذمت کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب اخبار گارڈین کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور پھر وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے انٹرویو کو تو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخبار گارڈین ہے وہ فوراً ہی اس کا کنٹراڈکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی توڑ مروڑ کے آپ کا انٹرویو پیش نہیں کیا، آپ نے جس طرح سے بات کی ہے ہم نے وہی بات کی ہے۔ اور یہ بات میں خود کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس طرح سے کی تھی کہ ٹھیک ہے اس نے غلط بات کی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک قانونی رستہ ہے، کوئی جواز ہونا چاہیے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ 20-25 سال ہو گئے اس کی اس بات کو کیے ہوئے، کس نے ان کے اوپر کوئی کیس کیا، کوئی قانونی ان کے اوپر کوئی کیس چلا، کوئی رٹ دائر ہوئی، کوئی پٹیشن دائر ہوئی اس آدمی کے اوپر، اور جواز اور کس طرح سے، اور کہتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں تھا، تو جواز کیسے نہیں تھا آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، کیا یہ کم جواز ہے؟ کیا اس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے کیا یہ کم جواز ہے؟ تو میرا خیال ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں کہتی ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ابھی بھی آنکھ کھل جانی چاہیے۔ اور ناظرین آخری جو ایک آپ سے میں بات کروں گی، باتیں تو ان کی خیر بہت زیادہ ہیں جو انہوں نے مذہب کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا ہے، جو آخری ان کا اٹیک جو ابھی آج کل 2-3 دن پہلے سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس پہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان کے اسلامی شعور سے آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ناظرین اندازہ کریں، ابھی بھی آنکھیں کھول لیں وہ والدین، وہ ماں باپ کے جن کے بچے اس لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں۔
وہ اپنی دنیا تو برباد کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ان کی دنیا برباد ہو رہی ہے، ان کے اندر سے ضبط ختم ہو رہا ہے، برداشت ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، صبر ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ سے جو مذہبی بنیادیں ہیں نا وہ بھی اس کی کھوکھلی ہو رہی ہیں، وہ مذہبی کی طور کے پہ بھی ناظرین بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ جو والدین ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس لیڈر کے راستے پہ چل رہی ہے. اس لیڈر کا اپنا تو اس نے دین ایمان چھوڑا نہیں ہے، اپنا دین ایمان تو اس کا رہا نہیں ہے، اور وہ اب آپ کی جو نسل ہے، آپ کے جو بچے ہیں ان کو کس سائڈ پہ لگا رہے ہیں. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے ناظرین، میں کہتی ہوں یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ ابھی تک کسی نے اتنی بڑی توہین رسالت نہیں کی ہوگی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ سری لنکا کے جو باشندہ تھا، جو سری لنکن جو مینیجر تھا سیالکوٹ میں، آئی تھنک اس کو بیچارے کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اس کے اوپر الزام کیا تھا ناظرین؟ اس کے اوپر الزام ناظرین یہ تھا کہ اس نے جو اپنے ورکر تھے، جو اپنے فیکٹری ورکر تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ فیکٹری کی صفائی کرو. تو جب وہ جاتا ہے فیکٹری کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، اور وہ غصے میں آ کے وہ پوسٹر پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے کہ پوسٹر کیوں لگے، اس کی صفائی کیوں نہیں کی. اور ان پوسٹر میں ایک میں اللہ محمد کا نام بھی لکھا ہوا تھا. حالانکہ ناظرین اس کو پتہ نہیں تھا، اس سری لنکن کو پتہ نہیں تھا. اور جب ناظرین وہ پھاڑ دیتا ہے، وہ جب وہ بیعت بھی کر دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، ناظرین وہ معافی مانگتا ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود ناظرین ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. وہ جائے تو جائے کہاں، اس نے ہماری اس کی بیعت بھی کر دی، ہم تو اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس نے بے شک معافی بھی مانگ لی ہے، اس نے بے شک ہمارے پیروں کو بھی ہاتھ لگا لیا، اس نے بے شک ناک سے لکیر بھی نکالی، لیکن ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. اور ہم نے اس کا وہ حشر کیا کہ روح کانپ اٹھتی ہے جب ہم وہ ساری ناظرین ہماری روح کانپ اٹھتی ہے جب ہم وہ ساری فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو مارا گیا. ناظرین یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو بتائیں، وہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں، وہ جو جماعت اسلامی کے وہ جو منور حسین ہیں، وہ کہاں سو گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، وہ جو غفور حیدری ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ کس کی آواز نکل رہی ہے، کون اس معاملے میں آواز بلند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ختم نبوت کے جو دائی تھے، آپ خادم حسین رضوی کی جو بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رضوی، میرا خیال ہے انہوں نے تو بس ناظرین ایک خانہ پوری کی ہے. اپنے والد کی جگہ پہ وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، گدی نشینوں کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے بعد شاید وہ بھی سو گئے ہیں. وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں جیسے سب لوگ مزے لے رہے ہیں. کسی کے کان میں جوں نہیں رینگ رہی کہ یہ کیا الول فلول بکتے پھر رہے ہیں. ان کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ یہ بک رہے ہیں، کوئی ان کو پٹا ڈالنے والا نہیں ہے. یہ بہت سخت لفظ ہے ناظرین، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس حوالے سے میرے جذبات کیا ہیں. کہ یہ انسان ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے، نسل کو برباد کر رہا ہے. پہلے اس انسان نے ہماری نسل کا اخلاق تباہ کیا، اور یہ مذہبی طور پہ بھی ہماری نسل کو تباہ کرنے پہ تل گیا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہے نا قاسم سوری صاحب، یہ ناظرین جو لیڈر ہوتے ہیں، اب یہ لیڈر کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں کرنے کا ناظرین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں نا، جو ہمارے لسنر ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے جلسوں میں آئے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ گدھے ہیں. تو ان کو ہم جو کہیں گے یہ یوں سر ہلائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. ایسی نہیں ناظرین وہ قاسم سوری صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہہ دیا. بات کر رہے تھے عمران خان جب تقریر کر رہے تھے، جب وہ اسلام آباد بند کرنے کے لیے چلے تھے، یاد ہے نا آپ کو وہ بھی سارا سین. تو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک دو گھنٹے بھی نہیں، میرا خیال ہے پونا گھنٹے تقریر کی ہوگی، آدھا پونا گھنٹہ. اور پیچھے سے قاسم سوری صاحب لقمہ دیتے ہیں کہ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں. اب یہ دیکھیں کہ جو خان صاحب، کیا خان صاحب بچے ہیں یا خان صاحب اب نارمل ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ بات کیسے کرنی ہے، کہاں کون سی بات کرنی ہے، لیکن ان کا کان میں یہ بات کرنا کہ اسلام یہی تھا کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، یہ اس چیز سے بڑے مروب ہوں گے، یہ بہت زیادہ آپ کی واہ واہ کریں گے، بہت زیادہ آپ سے انسپائر ہوں گے کہ ہمارا خان تو جناب مذہبی لیڈر بھی ہے اور مذہبی باتیں بھی کرتا ہے، علماء کو بھی ہمارے خان نے پیچھے چھوڑ دیا. تو اس سے یہ لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو جائیں گے. اور خان صاحب نے ناظرین جب وہ ان کے کان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ خان صاحب مذہبی ٹچ دیں، تو خان صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے. تو خان صاحب بات کرتے کرتے ایک دم سے یو ٹرن لیتے ہیں ناظرین، اور اس کے بعد ایک دم سے یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. حالانکہ ناظرین اس وقت وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اس بات کی وہ تک بندی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. ناظرین یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک گاڑی جو بہت سپیڈ میں جا رہی ہو اور جاتے جاتے ایک دم سے اس کو یاد آیا کہ میں نے لیفٹ ٹرن ہونا ہے، اور جیسے وہ لیفٹ ٹرن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی بربادی کرتی ہے اور سامنے والے آنے والے کی بھی بربادی کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی ہٹ وہ کرتی ہے. تو ناظرین اسی طریقے سے انہوں نے جب وہ بالکل سے ٹرن لیا اور اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی تو بے تکی اسلامی ٹچ تھی. اس کا جو وہ بات کر رہے تھے اس بات کے ساتھ کوئی لنک بنتا نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے کان میں پھونک دیا گیا کہ عمران خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ تو دیں.
ذرا ہم اتنے ٹچز دے رہے ہوتے ہیں، اتنا لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، چلیں کہ اسلامی ٹچ دے کے اور صحیح، اور جناب وہ لوگ بھی بن جاتے ہیں۔ تو بس ناظرین سنتا جا شرماتا جا۔ خان صاحب کی تو ناظرین اگر تقریروں کے اوپر پوسٹ مارٹم کرنا شروع ہونا ناظرین تو صبح سے رات ہو جائے اور 5 نہ سمجھ آئیں گی نہ آنے والی ہیں۔ تو ناظرین بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور آخر میں یہ کہوں گی میں کہ بس آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے بچے کسی کو بھی فالو کریں، نواز شریف کو فالو کریں، زرداری کو فالو کریں، عمران خان کو فالو کریں، کسی کے بھی فالوور ہوں، کسی کو بھی سپورٹر ہیں، بس آپ یہ دیکھیں کیا اس لیڈر کا ایمان ہے، کیا وہ لیڈر اسلامی تعلیمات پہ صحیح طور پر خود بھی عمل کرتا ہے، یا چلے نہیں بھی کرتا، آپ یہ بات کریں کہ وہ نہیں بھی کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپنی ان باتوں کو اپنے سیاست میں نہ لے کر آئے، اپنے جلسے جلوس میں نہ لے کر آئے، اپنے تقریر میں اپنی سیاست میں اسلامی باتوں کو نہ لے کر آئے، جس کا وہ صحیح طریقے سے جب بات نہیں کر سکتا، جب وہ انفارمیشن نہیں دے سکتا، جس کی نالج اس کے اپنے پاس نہیں ہے، تو وہ اگر وہ بیچ میں لے کر آتا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی تباہی اور یہ بہت بڑے نقصان کا بھی اندیشہ بنتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے ہے، میرے ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔